बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पहले हम अक्सर कहा करते थे कि इमरान खान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन आज जो हक़ाइक़ सामने आए हैं उसके बाद ऐसा लगता है कि इमरान खान का सच में काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसलिए भी इस मामले पर हम बात करेंगे क्योंकि इमरान खान की तरफ से एनआरओ डील और इस तरह की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और इमरान खान हर तरफ से मायूस और नाउमीद हो चुके हैं और उनके अपने ही खानदान के अंदर इमरान खान को यूं समझ लें कि रास्ते से हटाने के दर पे हैं। और फिर पीटीआई की जो लीडरशिप है वो किसके हिस्से में आनी है और कौन क़यादत करेगा, इस पर और उसके बाद पिंकी पीरनी का मुस्तकबिल क्या होगा, ये खुद एक बहुत बड़े सवाल बने हुए हैं जिन पर हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। और बात करेंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब अचानक मुतहरिक हो गए हैं और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की। ताहम एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि किसी न किसी सतह तक पीटीआई के साथ राब्ते हुए हैं निगरान हुकूमत के। अब ये मामला क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। मैं तो हैरान हूं कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो फिर वो इन विच कैपेसिटी, किस हैसियत से आ रहे हैं। आज मैं आपको इस वक्त जो सिचुएशन हमारी आंखों के सामने है वो हैसियत क्या है, वो मैं हैसियत आपके सामने खोल के रखूंगा। नाज़रीन, इसलिए आपसे इल्तिमास है कि अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और मेरे प्रोग्राम की लिंक को तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। नाज़रीन, जैसा कि इब्तदाई में ही मैंने कहा कि इमरान खान की तरफ तेजी से फांसी का फंदा उनकी तरफ बढ़ रहा है। जिस तरह इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको चंद हक़ाइक़ बताए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साबिक साइफर असिस्टेंट नोमान और डिप्टी डायरेक्टर इमरान साजिद और हसीब इब्ने उज़ैर और साबिक सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद के 164 के जो स्टेटमेंट हैं वो आ चुके हैं। लेकिन आज एक स्टेटमेंट और सामने आया है, यानी ये स्टेटमेंट आया है 161 सीआरपीसी के तहत और ये वो स्टेटमेंट है कि जिसने यूं समझ लें कि दूसरे लफ्ज़ों में सब कुछ बदल के रख दिया है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो स्टेटमेंट है केस FIR नंबर 06/2023 डेटेड 15/8/2023 अंडर सेक्शन 9,5 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 और रिटन विद सेक्शन 34 PPC। स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर असद मजीद खान, फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये है जी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है अंडर सेक्शन 161 CRPC। अब इसमें जो उन्होंने कहा है वैसे तो एक लंबी चौड़ी दास्तान है, हम उसकी तरफ नहीं जाते। उन्होंने ये कहा है कि जी जो है वो जैसे ही मतलब एक जगह तैनाती होती है तो उसके बाद ताल्लुकात की मामलात होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आई वाज एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन USA फ्रॉम जनवरी 2019 to March 2022. I had invited the Assistant Secretary for South and Central Asian Affairs under US State Department, Mr. Donald Lu, on 7/3/2023. It was ये है कि pre-planned lunch hosted by me in the Pakistan House in Washington for the US team. ये जो मीटिंग होती है, उन्होंने कहा कि ये 12:30 पे ये हुई थी और ये एक रूटीन की चीज़ थी। उन्होंने कहा कि जो है वो ये जो उनको बुलाया गया था उनके साथ भी कुछ पार्टिसिपेंट्स आए थे और मेरे साथ भी पार्टिसिपेंट्स थे और इनके साथ जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके हवाले से भी उन्होंने कहा है कि कौन कौन थे इनमें। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं ना, बहुत लंबा हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि जो है वो कॉन्सिक्वेंटली कम्युनिकेटेड वाज सेंट टू इस्लामाबाद, ये जो साइफर की बात हो रही है, और covering lunch. The subject mentioned was a cipher telegram addressed to the foreign ministry, foreign secretary.
مطلب یہ بہت ساری چیزیں انہوں نے کہی ہیں، اور یہ پیج نمبر 1 ہے، اصل چیزیں جو ہیں وہ پیج نمبر 2 پر ہیں۔ اب پیج نمبر 2 میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ اس پیج میں میں نے جو کچھ بھیجا تھا اس سائفر میں، اس میں پریکٹسنگ آف دا ڈپلومیٹک مشن ابارڈ اور سو اینڈ سو، اور انہوں نے کہا کہ جی جو ہے وہ آئی ہیڈ سجیسٹڈ، انہوں نے کہا کہ جی جو میں نے جو سجیسٹ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے اس سائفر میں کہیں پر بھی جو ہے وہ لفظ کانسپائریسی استعمال نہیں کیا، اور میں نے اس پورے سائفر میں لفظ کہیں تھریٹ استعمال نہیں کیا کہ ڈونلڈ لو نے ہمیں تھریٹ دیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ there was no reference to the words threat or conspiracy in the secret cipher telegram, nor did I make any suggestion on the existence of any conspiracy. It was political conclusion drawn by the leadership in Islamabad. ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف میں نے جو سجیسٹ کیا تھا، میں نے ان کو کہا تھا کہ جی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے ان کے اس بیہیویئر پر جو ہے وہ ان کو ڈیمارش کیا جا سکتا ہے، اور ڈیمارش جو ہے وہ ان کو ایشو کیا گیا 31/3/2022 کو۔ اور اس کے علاوہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ ہوئی، اور نیشنل سیکیورٹی اس کے بعد ایشوڈ آن 31/3/2023 after the National Security Council meeting in Islamabad, that the National Security meeting repeatedly also concluded that the matter merited demarche only the found no conspiracy. And other National Security Committee meeting was also held on 22/4/2022. اس میں بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ ایز اے فارن سروسز پروفیشنل آئی بلیو دیٹ دا سائفر ایپیسوڈ ہیز undermine the integrity of our communication system, the اپنا credibility of our diplomats and the diplomacy, with adverse implications for the future diplomatic reporting culture. ٹھیک ہے جی، یہ ان کی طرف سے جو ہے وہ 161 CRPC کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، جس کے بعد میرے خیال میں اب عمران خان کے پاس اگر یہ ایک 161 کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے، تو پھر 164 اور 161 کے جو دیگر اسٹیٹمنٹس ہوں گے وہ عمران خان کے لیے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اور یقیناً 23 اکتوبر کو اگر جو ہے وہ فرد جرم عائد ہو جاتی ہے، تو پھر جس رفتار سے یہ کیس چلے گا، میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو اس کیس میں آرٹیکل 6 سے کوئی بچا سکتا ہے۔ ہاں، ایک چیز عمران خان کو بچا سکتی ہے، وہ ہے اس ملک سے باہر چلے جانا، کیونکہ عمران خان کوئی ایسے تو پولیٹیشین ہے نہیں کہ جن کے کوئی اصول ہوں، کوئی نظریات ہوں، جن کا بس مر مٹ جانا ہے۔ بھاگنے کے راستے تو ویسے ہی ڈھونڈ رہے ہو، کوشش کر لو تھوڑی سی۔ اور اس وقت ویسے بھی صدر PTI کے جو صدر ہے عارف علوی، وہ بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور آج بھی ان سے کسی کی ملاقات ہوئی، گزشتہ روز بھی محمد علی درانی کی ملاقات ہوئی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں سے یہ سب کچھ ہونا ہے وہ تو ہو۔ اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ گزشتہ روز جو ہے وہ اپنا PTI رہنما شفقت محمود صاحب سے جو ہم وزیر اطلاعات ہیں سولنگی صاحب، انہوں نے ملاقات کی تھی، مرتضیٰ سولنگی صاحب۔ اب یہ ایک روٹین کی بات چیت تھی یا پھر روٹین کی ملاقات تھی، اور اس میں تو میرے خیال میں مرتضیٰ سولنگی صاحب کے پاس کوئی اتنا مینڈیٹ نہیں ہوگا کہ وہ کسی کے ساتھ کسی کو نیگوسیشن کے لیے انگیج کر سکے۔ اب ناظرین، آتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے دوسرے ایشو کی طرف، اور وہ ایشو ہے نواز شریف۔ اب نواز شریف کی آمد کے حوالے سے اول تو عجیب تاثرات کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ وہ آ رہا ہے جی انہیں کوئی گرفتار کرے گا، اور یہ یوتھیا یعنی ابو جہل کی نسل میں سے جو یہ چلے تھے، اور اس کے بعد پھر ایک تو ابو جہل کی نسل میں سے بھی ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر قوم لوط میں سے بھی ہیں، تو ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ جی جو وہ ISI چیف نواز شریف کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار کرنے جائیں گے۔ اب دو جی ہمت ہے تو جواب دو۔
ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہے وہ ISI چیف جائیں گے ان کو نواز شریف کو گرفتار کرنے، اور دوسری طرف انہی کے ہی ایک اور جو ہے وہ معتبر جن کو سمجھا جاتا تھا وجاہت خان جو اس وقت امریکہ میں پتہ نہیں کہاں ہے، آج انہوں نے تو ایک عجیب ہی قسم کا فلسفہ ٹھوک مارا ہے۔ اب وہ فلسفہ کیا ہے ذرا آپ ملاحظہ فرما لیں، اس کے بعد پھر یہ اچھا لطیفہ ہے، ویسے پھر اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ایک جو ہے پوٹینشیل جو ٹارگٹ ہے وہ اسرائیل ہے، تو پاکستان کی جو بڑے بڑے لمبے چوڑے میزائل ہیں، پاکستان کے سابق آرمی چیف نے رپورٹڈلی ڈیل کی کہ یہ جو ہماری جو اسرائیل کی طرف جو ہماری راکٹ فورسز ہیں، ہمارے جو میزائل ہیں، ان کے جو مائل ہیں، ان کے جو میل ہیں، وہ اسکرو ڈرائیور لگا کے ان کے میل کم کر دو، ان کا ایندھن کم کر دو تاکہ ادھر تک نہ جائے، ان کی ایڈجسٹمنٹ کر دو، ان کی ٹارگٹ ایڈجسٹمنٹ کر دو، رینج ایڈجسٹمنٹ کر دو۔ جی جناب، وہ قمر جاوید باجوہ نے بڑا، مطلب میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ اتنے لمبے بڑے چوڑے میزائل جو ہیں وہ قمر جاوید باجوہ صاحب اٹھے اور انہوں نے ایک اسکرو ڈرائیور اٹھایا اور اس نے وہ کھولا اور پھر جو میزائل تھے ان کی رینج بھی کم کر دی اور فیول ایڈجسٹمنٹ کیپیسٹی بھی کم کر دی۔ یعنی یہ پہلی بار میں سن رہا ہوں کہ مطلب آپ مطلب میں کیا کہوں ایسے لوگوں پہ کہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ DGI ندیم انجم جا رہے ہیں نواز شریف کو گرفتار کرنے، اور یہ وجاہت خان کہہ رہا ہے کہ قمر جاوید باجوہ نے ان میزائلوں کا اسکرو ڈرائیور سے ان کی رینج ہی ختم کر دی، اسرائیل کی طرف وہ جا ہی نہیں سکتے۔ کیا بے وقوفی ہے! یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہیں وہ لیڈر، یہ ہے وہ سوچ، یہ ہیں جو PTI کو چلا رہے تھے، یہ ہیں جن کے ہاتھوں میں اس ملک کا مستقبل سونپ دیا گیا تھا۔ ایک گندا لفظ میں وہ نہیں کہنا چاہتا، تاہم اتنا ضرور کہوں گا کہ جب آپ نو سکھیے کو ایک نئی گاڑی دیں گے نا تو اس کا حشر ویسے ہی کر دیں گے جیسے PTI نے پاکستان کا کیا۔ تو بہرحال اب واپس آتے ہیں اسی طرف جہاں آرمی اپنا ISI چیف گرفتار کرنے آ رہے تھے۔ تو بہرحال اس وقت جو تاثر مجھے مل رہا ہے، جو اس وقت پنجاب میں معاملات چل رہے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح وہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے دستبردار ہو چکے ہیں اپنے بیانیے سے، جس طرح وہ 5 کے ٹولے کے بیانیے سے دستبردار ہو چکے ہیں، جس طرح مٹی پاؤتے اگے جاؤ والے معاملے پر چل پڑے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک بار پھر پنجاب سے نشستیں حاصل کرنے کے لیے پنجاب میں ایک مرتبہ پھر نہ کہہ دیں کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ۔ کیونکہ اس وقت جو سچویشن نظر آ رہی ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف پنجاب کے لیڈر ہیں، PML پنجاب ہی کی پارٹی ہے، اور ایک پنجاب کا قوم پرست رہنما جلاوطنی کاٹ کے مظالم برداشت کر کے اپنی دھرتی پر واپس آ رہا ہے، اور سارا پنجاب امنڈ پڑے گا اور پھر نواز شریف کو بڑی عزت تکریم اور احترام کے ساتھ لے جائے گا اور مینار پاکستان پر، اور اس کے بعد پھر نواز شریف دوسرے تیسرے دن وہ تھوڑی سی مٹر گشت کریں گے، لمبا سفر کر کے آئیں، ادھر ادھر تھک گئے ہوں گے تو جاتی عمرہ کا بھی دیکھیں گے، اس کے بعد وہ پھر گرفتاری دے دیں گے، اور اس کے بعد وہ الیکشن سے چند روز قبل تک وہ جیل میں ہی رہیں گے، کیونکہ اس وقت PMLN کے پاس جو بیانیہ نہیں ہے نا، وہ ایک تو یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے، دوسرا جو ڈیل کا بیانیہ ہے اس کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کریں گے، اور معذرت کے ساتھ ایکچولی مجھے تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ مطلب ڈیل کے جو اس کو بھی زائل کرنے کی کوشش کریں گے، اور رہائی کے بعد یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کریں گے ہم تو جی رول آف لا کو مانتے ہیں، ہمیں تو عدالتوں نے باعزت بری کیا، مریم نواز کا تو پہلے ایون فیلڈ کیس میں باعزت بری ہو چکی، العزیزیہ میں بری ہو چکی، تو میں بھی اسی طرح بری ہوا ہوں۔ جج ارشد ملک تو خود کہہ کر گیا نا، اور پھر وہ جو ایک تو بار بار میں اس کا نام میرے ذہن سے بھول جاتا ہے، جج جو تھے جن سے زبردستی جو ہے وہ ان کو نوکری سے فارغ کیا گیا تھا، ان کا اسٹیٹمنٹ شوکت صدیقی صاحب، ان کا اسٹیٹمنٹ بھی تو ہے نا جسٹس شوکت صدیقی کا۔ تو بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں۔ اب آتے ہیں زرداری صاحب متحرک ہو گئے ہیں، اور کیونکہ زرداری صاحب کو یہ باقاعدہ محسوس ہونے لگا ہے کہ پنجاب میں مطلب PMLN کے علاوہ
کسی کو بھی اسپیس نہیں دیا جائے گا، اور اگر کسی کو اسپیس دیا گیا تو پنجاب کی حد تک جو ہے وہ اپنا استحکام پارٹی پاکستان کو اسپیس دیا جائے گا، باقیوں کا وہاں سے صفایا، وہ چاہے JUIF ہو، چاہے وہ PTI ہو، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو. یعنی جو ان کی چند گنی چنی 2-4 سیٹیں ہیں شاید وہ انہیں دے دیں، وہ ایک الگ بات ہے، ادروائز مشکل ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت دیر کر دی ہے. حتیٰ کہ آصف زرداری کوشش کر رہے تھے لیکن وہ کوشش ایویں ہی تھی، کیونکہ اگر وہ اتحادی ہونے کے ساتھ ہی وہ پنجاب میں ڈیرے ڈال دیتے تو پھر پیپلز پارٹی کو تکلیف ہوتی، اپنا PMLN کو تکلیف ہوتی، اور آج جب وہ وہاں انٹری دینا چاہ رہے ہیں تو پھر وہاں کچھ ہو نہیں پا رہا. یعنی اس وقت پنجاب پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے مجھے تو پھسلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تاہم مطلب جس طرح نواز شریف جب جیل میں ہوں گے اس وقت، اور جب انتخابی گیما گیمی شروع ہوگی اس وقت شاید پاکستان پیپلز پارٹی کچھ بچت اپنی کر سکے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کرے گی کہ جی دیکھو ہم نے تو لیول پلینگ فیلڈ دے دی. نواز شریف بھی جیل میں تھا، عمران خان بھی جیل میں تھا، ہم نے تو لیول پلینگ فیلڈ دے دی. اب تاکہ نواز شریف جیل میں نہیں ہوں گے، وہ تو ہاسپٹل میں ہوں گے، کیونکہ میڈیکل گراؤنڈز پر ممکن ہے کہ ان کو رہائی بھی مل جائے اور جلدی مل جائے کہ جی وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو نہیں رکھ سکتے. میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 2 اسٹنٹ ڈلے ہیں تو نواز شریف صاحب 4 سال تک بھاگے رہے، اور یہاں ہم سینہ کٹوا کے بیٹھے ہیں. اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، اور وہ بھی ٹف ترین اوپن ہارٹ سرجری. میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ میری کنڈیشن کیا تھی، اس کے باوجود بھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، اور جو ہے وہ ہے. تو بہرحال فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ.